रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर विद तकबीर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं तकबीर टीवी ने ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है और इसका मकसद है कि यहाँ यूके और यूरोप बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी हम हों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दीन इस्लाम पर अमल करते हुए हमारे जहनों में कई तरह के सवालात उभरते हैं और हम उनके जवाबात तलाश करने के लिए राब्ता करते हैं उलमा इकराम से, वो भी मसरूफ़ होते हैं। तो तकबीर टीवी ने आपकी सहूलत के लिए ये प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर विद तकबीर शुरू किया है। कोई भी मसला, कोई भी सवाल आपके जहन में उभरता हो, ज़ाहिर है कदम कदम पर हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर लगा दिया गया है, स्टूडियो का नंबर लगा दिया गया है। आपका सवाल जो ही हम तक पहुंचेगा हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट मैसेज के लिए जो नंबर है वो व्हाट्सएप पर भी है, आप वहां अपना सवाल रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। और जिस तरह नाज़रीन आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम ज़िया कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। इस्लामिक लॉ काउंसिल के हेड हैं यूके के अंदर, जिसका हेड क्वार्टर बर्मिंघम में है, 70 नंबर स्ले रोड पर, वहाँ बैठते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से क़िबला मुफ्ती साहब को मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ हैं अपनी गूनागू दीनी मसरूफियात में। नाज़रीन, इल्मुल अकायद पर हमने गुफ्तगू शुरू कर रखी है और पिछले प्रोग्राम में भी बहुत से सवालात हमने मुफ्ती साहब के सामने रखे। आज भी इल्मुल अकायद पर हमारा जो सिलसिला आजकल चल रहा है वो नबूवत के बारे में है, तो नबूवत पर सवाल रखेंगे। फिर आपकी तरफ से भी कुछ सवालात हमें पहुँचे हैं टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए, तो उनके जवाबात भी लेने की कोशिश करेंगे। लाइव अभी भी आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो ही आपकी कॉल आएगी तो हम आपकी कॉल को प्रायोरिटी देंगे, उसको अवलियत देंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। क़िबला मुफ्ती साहब, नबूवत पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल बड़ा अहम है और कुछ लोग इस सवाल के बारे में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ आरा है और लोग जो है वो बहुत इस सवाल को सुनकर और इसके बारे में बहस व मुबाहिसा भी होता है। सवाल मेरा ये है कि क्या नबी को इल्म गैब होता है? ज़ाहिर है कि अल्लाह को तो हर चीज़ वो तो बनाने वाले कुदरत है, क्या नबी को इल्म गैब होता है या नहीं? कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अहले सुन्ना का ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने नबियों को अपने ग़यूब पर इत्तला दी है। यानी नबी सारे के सारे अम्बिया और ख़ुसूसन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अम्बिया ये इल्म गैब जानते हैं, लेकिन इनको रब ने इल्म अता फरमाया। यानी इनका इल्म गैब अताई और मुतनाही है, लिमिटेड है। अम्बिया को अल्लाह ताला ने इल्म गैब दिया और इनको इल्म गैब है, लेकिन इनका इल्म गैब अताई है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, बेस्टोड बाय अल्लाह है, गिफ्टेड बाय अल्लाह है। अल्लाह ने इनको दिया तो अताई है और मुतनाही है। और जबकि अल्लाह का इल्म वो ज़ाती है, उसको किसी ने नहीं दिया, उसका अपना इल्म है, उसको किसी ने अता नहीं किया, इसलिए उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि उसका इल्म ज़ाती है और गैर मुतनाही है। लिहाजा बाद लोग बड़े यानी कि मुबालगा एग्ज़ैजरेशन में चले जाते हैं कि जो अम्बिया को इल्म गैब माने उस पर शिर्क का फतवा जड़ देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि कोई भी अहले सुन्नत, कोई भी सुन्नी, कोई भी मौलाना ये अकीदा नहीं रखता कि माज़अल्लाह नबी का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर है। ये अकीदा नहीं है, बल्कि हम तो वाज़े फ़र्क बताते हैं कि नबी का इल्म इल्म अताई है जो अल्लाह ने उनको अता किया, इल्म गैब जो उनको दिया, और अल्लाह का इल्म ज़ाती है और जो अल्लाह ताला का अपना है, उसको किसी ने नहीं दिया। और शिर्क कब साबित होता है? शिर्क हमेशा उस वक्त साबित होता है जब बराबरी, आप इक्वलिटी साबित करें। अब इल्म अताई तो अल्लाह के लिए आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के लिए मुहाल है, क्योंकि अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कोई सिफत, अल्लाह का कोई कमाल किसी ने नहीं दिया, उसका अपना है। तो फिर आप जब इल्म अताई अल्लाह के लिए नहीं साबित कर सकते, फिर वो नबी के लिए ज़रूर साबित कर सकते हैं हम। तो इल्म अताई नबी का खासा है और इल्म ज़ाती रब का खासा है, और वो रब को लिहाजा शिर्क साबित हो ही नहीं सकता जब ये ज़मीन और आसमान से बड़ा फ़र्क मौजूद है, तो लिहाजा ये शिर्क साबित नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें इससे क्लियर करना चाहूँगा, क्लैरिफिकेशन चाहूँगा
کیونکہ ہم پہ بڑے الزامات ہیں اس بارے میں کہ یہ اس طرح کا نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اس طرح کا رکھتے ہیں۔ پہلی بات، اگر کوئی شخص، کوئی بندہ بھی نبی کے لیے علم ذاتی ذرہ برابر بھی مانے، سبحان وہ ہمارے نزدیک کافر و مرتد ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا سب کا عقیدہ ہے، سنی، اشاعرہ، ماتریدیہ کا، کیونکہ علم ذاتی مخلوق کو ہو ہی نہیں سکتا، وہ عطائی ہو سکتا ہے، علم ذاتی تو رب کا خاصہ ہے۔ دوسری بات میں اسے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا علم، اللہ تعالیٰ عز و جل کی معلومات جو اللہ کے علم ہے اس کو حاوی نہیں ہے، حاوی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک قطرہ ہوتا ہے اور کروڑوں سمندر اس کے مقابلے میں ہوں، اور ایک قطرے کو کروڑوں سمندروں سے کیا نسبت ہوتی ہے، اتنی نسبت بھی نبی کے علم کو اللہ کے علم سے نہیں ہے، اتنی نسبت بھی ہم نہیں مانتے، بلکہ مخلوق کے علم کی قطعاً اصلاً اللہ کے علم کے ساتھ نسبت یعنی لنک بھی ہم یہ ماننا محال قطعی سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ نسبت ہو نہیں سکتی تو مساوات یا برابری تو دور کی بات، برابری تو ہم مانتے نہیں، جو برابری مانتا ہے وہ کافر مرتد ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ جو فرق بعض کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں یہ علم عطائی ہے، یہ فرق آپ لوگوں نے کہاں سے نکال لیا؟ بس علم غیب نہیں ہے اللہ کو ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھئی ہم نے اپنی کوئی جیب سے نہیں نکالا، یہ علماء کرام نے تصریحات، قرآن کی آیتوں کی تشریحات فرمائی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس میں علم کی نفی کی گئی، مطلق علم، کسی کا اللہ کو علم ہے، علم غیب ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ میں آپ یہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کی تشریح بھی بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس ہی مفاتیح الغیب ہیں، چابیاں ہیں غیب کی، اس کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ تم کہہ دو اے محبوب کہ میرے پاس خزائن اللہ نہیں ہے اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ ان تینوں آیتوں میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نہیں، کہ ذاتی طور پر نبی کا کوئی علم غیب نہیں ہے، اور عطائی ہے۔ اگر عطائی نہ مانے تو پھر تو نبی کا معنی ہی علم غیب رکھنے والا ہے۔ نبی کا معنی ہے جس کو غیب کی خبر ہو، جو غیب کی خبر دو۔ نبوت کا معنی یہی ہے، آپ لغت میں جائیں، گوگل سے پوچھ لیں، گوگل میں جا کے سرچ کریں، نبوت کا معنی ہی وہ جو غیب کی خبر دے۔ کیا نبی نے ہمیں جنت و نار کی خبریں نہیں دی؟ کیا حشر و نشر کی خبریں نہیں دی؟ کیا قبروں سے اٹھنے کی خبریں نہیں دی؟ یہ سب کیا ہمارے سامنے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ غیب ہے۔ نبی کا اصل کام ہی غیب کی خبریں دینا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان میں علم غیب کی نفی ہے مطلق، تو پھر معاذ اللہ ساری نبوت کا اصل معاد اور ماخذ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب اس آیتوں میں کیا نفی مراد ہے؟ علم غیب ذاتی کی، اور یہ کن علماء نے تشریحات کی ہے؟ آپ علامہ نبوی کو اٹھائیں، انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ لا علم الغیب الاستقلال، آپ فرماتے ہیں یہاں وہ علم غیب کی نفی ہے جو استقلالی طور پہ حاصل ہوتا ہے، جو ذاتی ہوتا ہے، وہ انبیاء کو نہیں، وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور ہم بھی، ہمارا اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب ذاتی اللہ کا خاصہ ہے، علم عطائی نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اب وہ آیتیں جس میں یہ بات ثابت ہے کہ علم عطائی انبیاء کو ہوتا ہے، وہ تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر رسولوں کو چن لیتا ہے، ان کو علم غیب دیتا ہے۔ اب دوسری آیت اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تمہیں علم غیب پر اطلاع دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی واضح سورہ تکویر کے اندر آیت ہے وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، he is not stingy to tell unseen knowledge، مطلب یہ غیب بتاتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی صفت قرآن نے بیان فرمائی۔ اچھا، یہ آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، اور تم جو آیتیں غلط معنی پڑھ کے لوگوں کو، سنی مسلمانوں کو، بولے بالوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس میں تم ظاہری معنی دکھاتے ہو کہ اس میں علم غیب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کرو کہ ان میں علم غیب نہیں ہے، اور تو ان آیتوں سے پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ضرور طور پہ آپ کو ماننا پڑے گا جو علماء کی تشریحات ہے، قرآن پاک کی جو احادیث کی تشریحات ہے وہ ماننی پڑیں گی کہ وہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہے،
اللہ تعالیٰ نے نیگیٹ کیا کہ وہ انبیاء کو نہیں، وہ صرف رب کو ہوتا ہے، اور یہاں پر جو اس بات کیا، جو ثابت کیا، جو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، وہ علم غیب عطائی ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب عطائی ہے۔ آخری مسئلہ بیان کرتا ہوں اس حوالے سے، اگر کوئی یہ شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہے ہی نہیں، یعنی ٹوٹلی انکار کرتا ہے، تو وہ تو سرے سے نبوت کا ہی قائل نہیں، وہ تو کافر و مرتد ہو جائے گا، یعنی وہ نبوت کا ہی قائل نہیں ہوگا۔ لہذا معاذ اللہ اپنے جو ہے ایمانوں کی فکر کرو، کہیں کہیں رسول اللہ سے دشمنی کی وجہ سے کہیں ایمان ہی ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس کو دیکھو، اور جو علم غیب کے بارے میں ایک معتدل عقیدہ ہے ہمارا سنی بریلوی مسلمانوں کا، اس کو اپناؤ تو انشاءاللہ ساری راہیں ہمارے لیے کھل جائیں گی۔ جی ماشاءاللہ، ہمارا سوال جو تھا کہ کیا نبی کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں، اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کا مفصل جواب حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب نے دیا۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹی وی، پروگرام کوسچن آنسر وتھ تکبیر، اور آپ کے کیے ہوئے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد نواز بٹ پیرس سے کر رہا ہوں۔ جی بٹ صاحب ماشاءاللہ ویلکم، جی سوال کیجئے۔ جی آپ کا بھی تو شکریہ۔ تو علامہ صاحب، مفتی صاحب نے تو مسئلہ حل کر دیا، اگر آپ کسی مسلمان کے دل میں بغض ہے تو وہ نہ مانے، ہم تو مسئلہ بالکل انہیں کہ ماشاءاللہ صاحب علم ہے اور مسئلہ حل کر دیا، بات ختم۔ تو قبلہ مفتی صاحب اور ناظرین محترم کو ہمارا سلام عقیدت اور آداب بھی۔ جزاک اللہ بہت۔ قبلہ میرے دو سوالات ہیں، شارٹ اینڈ سویٹ۔ میرا پہلا سوال یوں ہے کہ ایک شخص جمعے کی نماز کے لیے، ایک شخص کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ایک شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے مگر وہ آفس سے مسجد آتے دیر ہو جاتی ہے، یعنی مسجد میں پہنچ تو جاتا ہے مگر جمعے کی نماز تیار ہے، وضو کرے یا جمعے کی نماز جاتی رہتی ہے، اگر وضو کرے تو اس حالات میں یا اس سچویشن میں وہ وضو کرے یا نماز پڑھے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اور دوسرا سوال شارٹ اینڈ سویٹ ہے کہ ایک شخص احساس ڈپارٹمنٹ میں، آپ سمجھ گئے نا بات، احساس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہے، اسے نماز یونیفارم میں اور پولیس کے لمبے شوز میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کیا وہ اس سچویشن میں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا وضو برقرار ہے، حالانکہ وہ پہلے صبح کا وضو کر کے آ چکا ہے، تو اس کی وضاحت کیجیے گا، بے حد شکریہ، فی امان اللہ۔ جزاک اللہ نواز بٹ صاحب، آپ نے کال کی، آپ کے دونوں سوالات ابھی ان کے جواب دیتے ہیں۔ مجھ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ایک شخص، ظاہر ہے یہاں یہ مسئلہ آتا ہے، ہم بھی مساجد میں جب جاتے ہیں تو لوگ بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ نماز جمعہ جا رہی ہوتی ہے، یعنی آخری رکعت ہے، اگر وہ وضو کریں گے تو نماز چلی جائے گی، تو ان حالات میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس کے دو طریقے علماء نے اپنی کتب میں لکھے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ وضو کرے، اور نماز جمعہ اگر چلی بھی جاتی ہے وضو کرنے کی وجہ سے تو یہ ظہر پڑھ لے، کیونکہ اس کا خلیفہ ظہر موجود ہے۔ لیکن اگر یہ جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے، یہ اس کی سستی ہے، اس کو گناہ اس کا ملے گا، اس کی سستی اگر ہے، جان بوجھ کے لیزینس ہے، لیکن اس کا حل علماء نے یہ پیش کیا ہے کہ وہ وضو ضرور کرے، اور وضو کر کے اس کا خلیفہ، جمعہ کا خلیفہ یعنی جمعہ کا نائب اور سبسٹیوٹ جو ہے وہ ظہر ہے، وہ ظہر پڑھ لے۔ دوسرا حل اس کا یہ دیا ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو جمعہ جائے گا، لیکن تیمم کرتا ہے تو نہیں جائے گا۔ تیمم میں مثلا دو چیزیں ہوتی ہیں، جلدی سے ہاتھ مارو کسی جگہ اینٹ پر کہ پتھر پر، جو زمین سے بنی چیزیں، اس پہ ہاتھ مارو، منہ پہ پھیر لو، اور ہاتھ مارو بازوؤں پہ پھیر لو۔ تو مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بعض اوقات لوگوں کا یہ مسکنسپشن ہے، مٹی ہونا ضروری ہے نا، مٹی ہونا تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ زمین سے نکلنے والی کوئی چیز، مثلا یہ پتھر ہے اور چیزیں ہیں، یہ جو پگھلتی نہیں ہے، یعنی اس سے لوہا نکل گیا، جو پگھلتی وغیرہ نہیں ہے اور سرما وغیرہ نہیں بنتا جن کا، وہ ان چیزوں پہ ہاتھ ماریں گے آپ، اور آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کر کے فوراً جمعے میں شامل ہو جائے، اگر جمعے میں شامل ہو جائے، اور اس کے بعد وضو کر کے ظہر کی نماز دہرائے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ لیکن جو پہلا طریقہ بتایا یہ بھی علماء نے لکھا، دوسرا بھی لکھا، دونوں میں سے جو چاہے آپ اپنا لیں۔ جی دوسرا سوال ہے نواز بٹ صاحب کا کہ وہی کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پولیس یا اس قسم کے اداروں میں کام کرتے ہیں تو ظاہر ان کی یونیفارم بھی ہوتی ہے اور شوز بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیا ان شوز کے ساتھ وضو ہے ان کا نماز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی اگر شوز پاک ہیں، دوسرا شوز ایسے ہیں کہ
اس امینڈ ہو تھوڑا سے بینڈ ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ انگلیوں کا جو انگلیوں کو وہ تھوڑا سا پیڑ زمین سے شوز کی سطح پہ لگا سکتے ہیں. یہ ایسے یعنی کہ سخت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ شوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ عموماً ایسے یہ شوز بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں, یہ بالکل یعنی اس طرح کر کے یہ بینڈ نہیں ہوتے, ان کے اندر یعنی مولڈنگ کی سچویشن یہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا شوز اتار کے جلدی سے آپ نماز پڑھ لیں. یہ آپ کتنی دیر بھی نہیں لگے گی. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے شوز اتارنے میں دیر لگی, میری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, ایسی صورت میں آپ سنن اور نوافل چھوڑ سکتے ہیں. لیکن فرائض کے لیے آپ کو جوتے اتار کے ہی پڑھنے پڑیں گے تاکہ آپ کا سجدہ ٹھیک ہو. سجدے میں اصل میں زمین کے ساتھ یا کسی سطح کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے. 3 انگلیوں کا, دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. اور ایک دونوں پاؤں کے ایک کا لگنا, ایک انگوٹھے یا ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر جوتوں میں ایسا ممکن ہے, وہ جوتے کی سطح پہ لگ سکتا ہے انگلیوں کا پیٹ, یعنی وہ تھوڑا سا مولڈنگ کی سچویشن میں اگر ہو سکتے ہیں تو آپ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ادروائز آپ کو جوتے اتار کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی. جی ناظرین, علم العقائد اور نبوت پر بھی کچھ سوالات ہم موسیٰ صاحب سے کریں گے. موسیٰ صاحب, سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ اس سوال کی طرف آتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں مسٹر علی بول رہا ہوں. جی علی بھائی. میں ایک نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک مسجد میں جمعے کے لیے جاتا ہوں. جی جی. ادھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چیئر کے اوپر بیٹھ کے شوز پہن کے تو جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا یہ جائز ہے مسئلہ کہ آپ شوز پہن کے تو جمعے کی نماز ادا کر سکیں؟ جی بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے کال کی. جی پہلے علی بھائی کے سوال کا جواب دے لیتے ہیں. جی, کہ شوز سمیت چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا. میں اس کو کلیئر کر دوں. جو ابھی میں نے کہا نا کہ وہ جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے, وہ آفس کی بات انہوں نے پوچھی, اور یہ ابھی مسجد کی بات پوچھ رہے ہیں. یہ مسجد کے اندر تو شوز پہن کے آنا بے ادبی ہے. ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے, اور بے ادبی یا عزت کا دارومدار ہوتا بھی عرف پر ہے. یعنی عرف اور رسم و رواج میں جس کو بے ادبی سمجھا جائے وہ بے ادبی ہے. اگر انہوں نے نام لیا وہ ضرور یعنی بد مذہب لوگ ہوں گے کہ جو شوز کے اندر نماز پڑھتے ہوں گے, اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسے کرتے تھے. بھئی صحابہ کے زمانے میں شوز استعمال کیا جاتا تھا, وہ موزے کے ٹائپ کا ہوتا تھا. دوسری بات, وہاں جوتے کے الفاظ اگر استعمال ہوئے ہیں حدیث کے اندر تو اس وقت ان کے عرف کے اندر یہ مسجد میں پہننا کوئی بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن آج اگر کوئی مسجد میں, بلکہ مسجد کی جو چھوٹی سی ہوتی جوتے رکھنے سے آگے جو جگہ ہوتی, مسجد میں اگرچہ نہیں ہوتی, فنائے مسجد ہوتی, اس میں بھی جوتے پہن کے آئے تو لوگ اس کے ٹونٹنگ اس پہ شروع کر دیتے ہیں, تان شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے کیوں جوتے پہنے. پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے عرف میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو مسجد میں جوتے پہننا یہ بے ادبی ہے اور یہ درست نہیں ہے. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے عرف کے مطابق یہ بے ادبی ہے, تو اس کو بالکل یہ درست نہیں ہے اس طرح کرنا. جی اسی طرح ایک اور سوال ہماری بہن ہے, پہلے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں شمیم اختر بول رہی ہوں ہڈرسفیلڈ سے. جی بہن سوال. میں نے 1-2 کوشچن پوچھنے ہیں. ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم بچوں کو باہر نہیں بلانا چاہیے, میری ممی بھی کہتی ہوتی تھی, تو مگر یہ پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے, اور بچے اگر باہر آتے نہیں, اندر آتے نہیں بچے, تو اگر بچے خود بھی کچھ نہ کچھ پال لیں تو وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے. اور اسی زور کی جو جوال کا ہے اس کا بھی پوچھنا تھا, تو آپ بتا دیں پھر. جی ٹھیک ہے باجی, آپ نے 2 سوال کیے. ظاہر ہے ایک تو یہ جو بچوں کو والدین منع کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد, میرے خیال وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے. ہاں جی بالکل جی. بچوں کو شام کے وقت, جب شام سورج ڈلنا شروع ہو جائے اور مغرب کا وقت ہو جائے,
تو اس وقت باہر نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو تلقین کی جائے کہ یہ گھر پہ آ جائیں، کیونکہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو بہت سے شریر جنات اور شریر ارواح کا سلسلہ یہ منتشر ہوتا ہے، اور ہماری شریعت اسلامیہ ہمیں پروٹیکشن کا ذہن دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کریں اور ان شریر جنات سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس پر احادیث بھی ہیں کہ شام کے وقت بچوں کو یعنی آپ گھر کی طرف لائیں، یعنی حفاظت کے حصار کے اندر لائیں اور ان کو منتشر نہ چھوڑیں۔ تو اس لیے لہذا یہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، کسی سے سنا ہے کہ شام کے وقت بچوں کو آپ گھر میں، ہاں اگر وہ کچھ وظیفہ پڑھ لیں جو حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں اور وہ پڑھ لیں تو اس سے بھی پروٹیکشن ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی شام کے وقت بچوں کو اکیلا مت چھوڑا جائے، باہر نہ نکلنے دیا جائے، ان کو محفوظ سلسلہ کر دیا جائے ان کا۔ جی دوسرا سوال ان کا تھا ظہر کے زوال کا وقت نا، جی جی ظہر کے اندر جو ظہر سے پہلے یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، یہ نماز کے اعتبار سے زوال کا وقت ہے، یعنی نماز اس میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ اس طرح کا وقت نہیں ہے کہ اگر آپ بچے چھوڑ دیں گے تو شریر جنات میں آ جائیں گے۔ لوگوں نے سمجھا زوال کا معنی عذاب ہے، زوال کا معنی عذاب نہیں، یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے۔ زوال کا معنی زائل ہونا، سورج اپنے خطہ استوا سے زائل ہوتا ہے، اس سے زوال نکلا ہے، تو زوال کیونکہ پنجابی میں کیونکہ عذاب کے معنی میں لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں عذاب کا وقت ہے، کوئی عذاب کا وقت نہیں ہے۔ زوال کا معنی ہے زائل ہونا، اور سورج تھوڑا سا زائل ہوتا ہے ہمارے سر سے، اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو یہ مکروہ وقت ہے، یعنی نماز کے اعتبار سے مکروہ ہے، لیکن بچے وغیرہ کھیلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی علم العقائد اور نبوت پر ایک اور سوال کر کے پھر انشاءاللہ ایک اور کچھ بہن نے سوال بھیجے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ نبوت کے بارے میں سوال ہے علامہ صاحب، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جی سب سے پہلے نبی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن پاک سے ثابت بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، وہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور ابو البشر اسی لیے ہے کہ تمام آدمی انہی کی اولاد ہے، آدمی کی نسبت آدم سے، کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں، اور انہی سے ہی پیدا ہوئے، انہی سے ہی سلسلہ انسانیت چلا، انہی سے ہی سلسلہ یعنی جتنا بھی آدمیت کا سلسلہ ہے ان سے چلا۔ وہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، انہوں نے امت کی رہنمائی بھی کی، شریعت اسلامیہ بھی دی ان کو، اور طریقے بھی دیے زندگی گزارنے کے، وہ نبی ہیں۔ اور یہ جو ڈارون کی تھیوری بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ پہلے بندر تھے، بندروں کے بعد پھر بندروں سے انسان بنے، یہ ٹوٹلی ہمارے قرآن اور ہماری شریعت اسلامیہ کے مخالف تھیوری ہے، اور اگر یہ بچے پڑھیں تو ہمیں ان کی اسلامی اعتبار سے تربیت کر دینی چاہیے، اور لاجیکلی بھی یہ تھیوری بالکل فیل ہے کہ اگر اس وقت بندروں سے انسان بن رہے تھے آج کیوں نہیں بندروں سے انسان بن رہے؟ اگر ارتقاء اس وقت ہو رہا تھا، اس وقت ارتقاء درست تھا، تو آج کل کیوں نہیں ارتقاء ہو رہا؟ پھر انسانوں سے بھی کچھ آگے چیز بننی چاہیے نا۔ ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ کچھ نہ کچھ بندر سے وہ ہاتھ چھوٹے ہوتے گئے اور انسان بنتا گیا، تو ابھی انسان نے پھر کچھ اور چیز بننا چاہیے تھا نا۔ کوئی ارتقاء کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے، اب انسان کے بجائے کوئی بد انسان بننا چاہیے تھا، لیکن انسان ہم جب سے پیدا ہوئے، جب سے ہمارے باپ دادا وہ بھی ہماری طرح تھے، ان کی شکل و صورت، کوئی ان کے اندر اس طرح کا ارتقاء نہیں آیا کہ انسان سے بد انسان بن گئے، تو یہ لاجیکلی بھی یہ فیل ہے۔ اس کے لاجیکل بھی بہت سے آنسر ہیں، ریپلائی دیے ہیں علماء نے، اور ویسے شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے بھی ڈارون کی تھیوری یہ بالکل یہ درست نہیں ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے یہاں پر بڑا خوب کہا تھا کہ ڈارون صاحب جو علم اصلی سے بہت دور تھے، میں نہ مانوں گا کہ آبا آپ کے لنگور تھے، یعنی لنگور کا معنی ہے بڑا باندر، یعنی میں یہ نہیں مانتا کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہے بڑے بندر تھے، آپ تو اصل علم سے دور ہیں، آپ کو نہ اصلی علم حاصل ہے نہ دوسرا علم آپ کو حاصل ہے۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے۔ جی، اور اسی سے سوال ریلیٹڈ ہے کہ سب سے پہلے رسول کون تھے جو کفار پر بھیجے گئے؟ ہاں جی، سب سے پہلے نبی کیونکہ آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے 950 سال کفار کو تبلیغ کی اور ان کو اسلام اور توحید کی طرف بلایا اور شریعت اسلامیہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم مسلمان ہوئے اور اکثر نے آپ کی تکذیب کی، اور پھر ان پر طوفان کا عذاب بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ جی، اور
علم العقائد اور نبوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، بلکہ ابو البشر ہے۔ تمام بشریت اور انسانیت اور آدمیت کی جڑ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، ان سے پہلے جنات وغیرہ تھے۔ جی، اور یہ بتائیے مفتی صاحب، کیا انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں کہ 1,24,000 یہ ہے، وہ معین کرتے ہیں، یہ درست نہیں، ناجائز اور لکھا لا یجوز، یعنی انبیاء کی تعداد کو معین کرنا، اسپیسیفک کرنا جائز نہیں ہے 1,24,000۔ ہاں اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ کہہ دیا کریں 1,24,000 کم و بیش، یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ نے معین کر دی، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نبی آئے ہوں اور آپ ان کا انکار کر دیں گے، اور اگر معاذ اللہ اتنے نہ آئے ہوئے تو آپ غیر نبی کو نبی بنا دیں گے۔ دونوں احتمال اس میں ممکن ہیں، لہٰذا آپ انبیاء کی تعداد، رسول کی تعداد معین نہ کریں، بلکہ کہیں کم و بیش۔ کم و بیش کا معنی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم سب پر ہمارا ایمان ہے۔ جی، اسی طرح یہ بتائیے کہ کیا انبیاء کے درجات بھی مختلف ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف درجات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسل ہیں جن کے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم ہستی وہ میرے آقا کریم علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد جو سب سے افضل ہیں انبیاء اور رسل میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرا نمبر آپ کا ہے۔ ان کے بعد جو سب سے افضل انبیاء اور رسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان 5 رسول کو کہا جاتا ہے اول العزم مرسلین، یعنی یہ 5 رسول اول العزم ہیں، اور یہ تمام جمیع مخلوقات ہر ولی سے، ہر نبی سے، ایون کے رسل ملائک سے، جو ملائکہ کے رسل ہیں، ان سے بھی یہ 5 ہستیاں سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے آقا و مولا ہمارے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، انبیاء کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ تو وہ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نعت کے اندر اس اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ جی، ایک بہن ہے ماشاءاللہ، وہ پروگرام ہمارے باقاعدگی سے دیکھتی ہیں اور ان کے وائس میسج کے ذریعے سوالات آتے ہیں۔ آج بھی 3 سوالات ہیں ان کے، جی 3 میں سن سکا ہوں، میرے خیال 2 اور ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلا تو سوال ان کا یہ ہے کہ وہ ٹیلرنگ کی جاب کرتی ہیں چائنیز کسی فرم میں، لیکن وہ کہتی ہے کہ جتنا ہم کام کرتے ہیں، مثلا کوئی چیز بھی بنانی ہے تو وہ بالکل تھوڑا کام ہوتا ہے، لیکن اجرت ہم اس کی زیادہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اجرت چونکہ ہم زیادہ لے رہے ہیں، میں کام اچھے انداز سے کروں، اس کو زیادہ محنت سے کروں۔ تو میرے جو سپروائزر ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، جلدی جلدی تم اس کو نمٹاؤ اور اس کو نارمل طریقے سے کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں کشمکش چل رہی ہے کہ رزق حلال میں کمانا چاہتی ہوں، تو کیا میں اپنے دل کی بات مانوں، اس کام کو اچھے انداز سے کروں، یا اپنے مالک کی، سپروائزر کی بات مانوں اور اس کو جلدی جلدی نمٹاتی ہوں؟ ماشاءاللہ بڑی خوف خدا والی ہیں ایسی لیڈی، کہ ایسی عورت ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوف دیا ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کا سوال قائم کیا۔ پہلی بات میں عرض کر دوں کہ آپ کیونکہ کسی کے انڈر کام کرتی ہیں، اور جو کام وہ آپ کو دیں کرنے کے لیے اور آپ کر دیں، جتنا انہوں نے کام دیا، آپ اجرت کے مستحق ہیں، اور جیسا اس نے کہا آپ نے ویسا کر دیا، آپ کو اجرت مل جائے گی، اور اجرت آپ کے لیے حلال ہے، وہ ویجز آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن جو آپ نے دل کی بات کہی، دل نے آپ کو کہا کہ اچھا کام کریں، تو آپ کوشش یہی کریں کہ ان کا آپ اچھا کام کریں، تاکہ کسٹمر بھی اس سے خوش ہو اور ان کا فائدہ ہو۔ اور ہمارا پورا کا پورا دین نصیحہ نام ہے، نصیحہ معنی ہے خیر خواہی، کسی دوسرے کی بلائی چاہنا۔
الدین والنصیحہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین دوسروں کی خیرخواہی کا نام ہے. سبحان تو اللہ. آپ کے جو دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں اس کی خیرخواہی کروں، اچھی طرح سٹیچنگ کروں، تو یہ بھی آپ نہ چھوڑیں، اور جو کام آپ کو سپروائزر صاحب نے دیا وہ بھی کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس کا سنگم اگر ہوگا، کمبینیشن ہوگا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. جی، انہی بہن کا ایک سوال ہے کہ ان کے علاقے میں ایک نوجوان نے ایک اسکول قائم کیا ہے اور وہ بڑی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی فیس بہت کم رکھی ہے تاکہ ہر غریب نادار ہے وہ اس میں پڑھ سکے، اور بالخصوص یتیم جو بچے ہیں ان کی وہ فیس بھی نہیں لیتے. تو بہن پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ کیا میں ایسے نوجوان کو، ایسے ادارے کو جو فیس تو لیتا ہے لیکن انتہائی کم اور یتیموں اور غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، کیا میں ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ جی، میں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ زکوٰۃ اصل میں انہی مصارف کے لیے خاص ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ جو پوری آیت ہے اس میں 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہ صرف انہی مصارف کے لیے خاص ہے. ایون کہ زکوٰۃ ڈائریکٹ مدرسے کو بھی نہیں لگتی، مسجد کو بھی ڈائریکٹ نہیں لگتی. ہاں، اس میں ہم کسی کی ملک میں کریں، یہ ہو سکتا ہے آپ کسی فقیر کو دیں اور وہ فقیر اپنی مرضی سے وہ اس دینی تعلیم جو ادارہ ہے جو تعلیم دے رہا ہے بچوں کو اس میں دے دے، یا وہ مدرسے کے لیے دے دے یا مسجد کے لیے دے دے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ کو آپ کو کسی فقیر جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو ہی ملک میں کرنا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کو دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یعنی وہ ڈائریکٹ اس نوجوان کو نہیں دے سکتے، اس مقصد کے لیے نہیں دے سکتے زکوٰۃ. جی، تیسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کمرے میں تصویر لگی ہو تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ اس کا میں تھوڑا سا اور بھی بتاتا ہوں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. 2 باتیں پوچھنی ہیں. جی ماشاءاللہ، ایم خان صاحب پوچھئے. پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، حضور نے فرمایا آج یعنی حضور مولا علی مشکل کشا کو جس کو بھیجا تو آپ نے مد مقابل مکہ شریف کی جماعت کے مقابلے میں، تو آپ نے فرمایا آج ایمان کل جا رہا ہے کفر کے مقابلے میں. ایمان کل حضور نے جو فرمایا اس کی وضاحت فرمائے تاکہ نور پیدا ہو جائے. وہ دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا کہ حضور مولا علی مشکل کشا نے جس وقت اس پر اس 1000 آدمی پر اکلا جو پہلوان تھا اس پر فتح اللہ نے عطا فرمائی حضور کے صدقے سے، تو اس وقت مولا علی مشکل کشا نے اس کا جو جنگی سامان تھا کیوں نہ اتارا، اور اس کا جو شریعت کے مطابق انسانی پردہ اس کو کیوں رہنے دیا، حالانکہ وہ حضور کو خط شہید کرنے کے لیے زندہ پکڑنے کے لیے آئے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضور نے مردہ باڈی پر بھی اتنا احسان فرمایا آئندہ آنے والی قوم و لیڈروں کے لیے. اس سے مسلمان اور قوم و لیڈروں کو کیا سبق ملتا ہے؟ جی بہت شکریہ مصری خان صاحب، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب ابھی مفتی صاحب کی خدمت پر رکھتے ہیں. ایک تو غالباً وہ سوال جب مرحب کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اتارا تو ایمان کل فرمایا کہ آج ایمان کل کو ہم بھیج رہے ہیں، تو اس بارے میں فرمائیے. جی، اگر ماشاءاللہ جو آپ نے یہ حدیث سنائی یہ خطبہ حدیث میں اگر موجود ہے تو یہ صحابہ کرام کے خصوصاً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک جزوی فضیلت ہے. یقیناً صحابہ کرام کے اپنے فضائل ہے. ایمان کل سے تعبیر کرنا یقیناً اس لیے ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ خود ایمان کل کیوں نہ ہوں گے. تو لہٰذا صحابہ کرام جو کہ انجم کی حیثیت رکھتے ہیں، اصحابی کن نجومی، اور پھر صحابہ میں جو سب سے بڑے سٹار ہیں جو میں کہوں چاند ہیں وہ مولا علی ہیں، تو وہ یقیناً وہ ایمان کل ہیں، ان کی حیثیت ایمان کل کی حیثیت ہے. بلکہ دوسرا سوال آپ نے کیا وہ آپ نے اصل میں سوال نہیں کیا، جواب بھی دے دیا. تو آپ نے کہا کہ وہ کیا سبق ان کو ملتا ہے، وہی سبق ملتا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ ان کو احسان مندی اور جو پورا معاشرت کے جو طریق ہیں، جو خیرخواہی کے طریق ہیں، ان کو وہ سیکھنے چاہیے. سارے سیاستدانوں کو ان سے یہ لینا چاہیے. جی
جی وہ بہن کا تیسرا سوال تھا، دو سوالوں کے جواب تو ہم نے دے دیے کہ کمرے میں تصویر لگی ہو تو کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں. میرے خیال اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آپ مزید اگر فرماتے ہیں تو. کمرے میں اگر تصویر پیچھے لگی ہے یا دائیں یا بائیں لگی ہے تو آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے، بہتر طریقہ تاکہ ہم کراہت تنزیہ سے بھی بچ جائیں، تو کہ آپ تصویر کو اتار دیں یا اس کا الٹا منہ کر دیں، یعنی تصویر کی حیثیت نہ رہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ نماز پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر سامنے لگی ہے، یعنی کہ سجدے کی سامنے لگی ہے، یعنی آپ کے دیوار پر، تو ایسی صورت میں بھی جو نماز ہے وہ مکروہ تنزیہی ہوگی، تحریمی نہیں ہوگی. مکروہ تنزیہی میں بھی نماز ہو جاتی ہے اور مکروہ تنزیہی گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بچنا چاہیے، سامنے نہیں لگانی چاہیے. لیکن اگر سجدہ گاہ کی عین جگہ پر لگائی ہے، وہ تصویر بڑی ہے کہ اس کے اعضاء نظر آتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں دور سے دیکھیں تو نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ گاہ پہ وہ بالکل جس پہ اوپر آپ سجدہ کریں، تو ایسی صورت میں کراہت تحریمی نماز ہوگی، مکروہ تحریمی، یعنی آپ کو دوبارہ دہرانی پڑے گی. لیکن آج کل جو صورتحال ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان ایسی تصویر پہ نماز نہیں پڑھتا کہ تصویر ہو اور اس پر سجدہ بھی کر رہا ہو، ایسا سلسلہ نہیں ہے. لہذا کراہت تنزیہی کی یہ صورتیں ہیں جو آپ نے بیان کی، کمرے میں جو تصویر لگی ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے. کمرے میں والے جو روم ہے، تصویر والا جو روم ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تکبیر ٹی وی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں کویسچن آنسر وتھ تکبیر، اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالات جو آپ ٹیکسٹ میسج کے لیے بھیج رہے ہیں یا اسٹوڈیو میں کال کریں، ان کے جوابات حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب دے رہے ہیں. علم العقائد کے حوالے سے نبوت پر بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ذرا بیان فرمائیے. حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہایت عظیم کرشمہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا نہ تو باپ ہے نہ ماں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے ان کو بنایا. اور جب ان کو بنایا اور جب ان کے اندر روح پھونکی اللہ تعالیٰ عز و جل نے، اور فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے عالم بھی بنا دیا، مطلب ان کو علم اسماء و مسمیات، تمام چیزوں کا، ہر لینگویج کا، ہر یعنی کہ زبان کا علم آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. اور ان کو عالم جب بنا دیا، علم غیب بھی ان کو عطا فرمایا. اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور فرشتوں تمام کے تمام نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا. جبکہ جو ابلیس تھا، جس کا بڑا یعنی کہ تھا وہ جن، ابلیس شیطان، یہ جنوں میں سے تھا، یعنی اس کی پیدائش جن کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کو فرشتوں میں شمار اس لیے کیا جاتا تھا، اس کی عبادت بہت زیادہ تھی، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، تو اس کو علم اور عبادت کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں کیا جاتا تھا. تو یہ منکر ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ سے پکا مردود ہو گیا. اور آج بھی ابلیس زندہ ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس سے یہ مردود بارگاہ الہی ٹھہرا. جی، نعمان علی صاحب ہے لندن سے، انہوں نے ابھی ٹیکسٹ میسج کیا ہے. انہوں نے کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں 3-4 سوالات کیے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھنا شرعی طور پر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ کتنا انسان ضعیف اور ناتواں ہو اور پھر وہ بیٹھ کر پڑھے. اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ قیام جو ہے وہ کھڑے ہو کر کریں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ قیام کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، باقی آپ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ آپ ہاتھ کے اشارے سے کر سکتے ہیں. 1 by 1 انشاءاللہ ان کا سوال ہم لیتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے. فرسٹ یہ ہے کہ شرعی طور پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی کتنا وہ شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنا وہ کمزور ہو، ناتواں ہو، کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اور آج کل یہ کرسی کی وبا بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. پہلی میں آپ کو عرض کر دوں کہ قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جاتی ہے بغیر عذر کے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. کرسی کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا،
اس کو ہماری شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے کہ وہ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھے، قیام چھوڑے نہ۔ اور اس کے بعد اگر وہ لاٹھی کا بھی نہیں لے سکتا تو اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ لوگوں کو ہائر کرے کہ لوگ اس کو اٹھائے رکھیں، اور وہ قیام اس صورت میں کرے کہ لوگ اسے اٹھائیں اور لوگوں کو ہائر کر لیں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہائر بھی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، پھر شریعت اسلامیہ اس کو تھرڈ آپشن یہ دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس میں کیا ہے کہ وہ رکوع بھی کرے گا اور رکوع کر کے سجدہ بھی صحیح ادا کرے گا، لہذا بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اس میں عاجزی بھی ہے۔ اگر وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں بیٹھ سکتا، یعنی سجدہ بھی نہیں کر سکتا، سجدے کی حالت میں بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس ممکن نہیں ہے تکلیف برداشت کرنا، ایسی صورت میں اس کو ایسی اوپر والی جگہ پر اونچائی پر بیٹھنے کی اجازت ہے جس میں بیٹھ کر وہ آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی سٹول وغیرہ لے لے۔ کرسی ابھی بھی درست نہیں ہے، کرسی اس لیے چوتھی جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی اس میں بھی کرسی درست نہیں ہے، کیونکہ کرسی میں ٹیک لگتی ہے، اور بارگاہ الہی میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ٹیک جو ہوتی ہے یہ ٹیک، یہ ادب بارگاہ الہی نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں ادب نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، بلکہ یہ تو ٹیک تو بہت زیادہ بادشاہوں کی بارگاہ میں بھی لوگ جب بیٹھتے ہیں، عام بادشاہ کی بارگاہ میں یعنی ان کے کوٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ٹیک نہیں لگاتے، عالم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ٹیک نہیں لگاتے، پیر کی بارگاہ میں بیٹھتے ٹیک، کیونکہ یہ ان کی بارگاہ اپنی بارگاہ ہے، اس میں ٹیک بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو مولا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں ٹیک کس طرح درست ہوگی؟ وہ بے ادبی قرار پائے گی، لہذا کرسی اس وقت بھی درست نہیں ہے۔ سٹول وغیرہ لیں اور اس پہ نماز پڑھیں اگر آپ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ میں نے جو سچویشنز بیان کی سٹیپ بائی سٹیپ اس لیے بیان کی، اگر اس پہ قادر نہیں پھر اس کی اجازت مل جاتی ہے، اس پر قادر نہیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، یعنی قیام پر قادر نہیں بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ پر پڑھنے پر قادر نہیں تو ایسی سٹول پر پڑھ لے۔ ہاں اب سٹول پہ بھی قادر نہیں، پیچھے اس کو سپورٹ کی حاجت ہے، سپورٹ کی حاجت ہے، پھر ایسی صورت میں اس کو وہ ٹیک پیچھے لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کا رب جانتا ہے کہ یہ معذور ہے اور معذور مجبور ہوتا ہے، یعنی پانچویں صورت پہ جا کے کرسی کی اجازت ہے۔ لیکن آج کل آپ نے بھی صاحب دیکھا ہوگا، میں نے تو تجربات ہمارے ڈیلی والے کو، وہاں مسجد میں آنے جانے والے، کہ وہ باہر سے ٹھیک پیدل آتا ہے اور گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہو کے تبصرے بھی کرتا ہے، لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو کرسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی نمازوں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ قیام بھی نماز میں فرض، رکوع بھی فرض اور سجدہ بھی فرض، یہ تینوں چیزیں کرسی پہ ضائع ہوتی ہیں۔ یہ جو کرسی پہ بعض اوقات آگے کوئی چیز بنی ہوتی ہے نا، اس پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ اشارہ ہے۔ سجدہ اصل میں ہے وضع جبہتی علی الارض، یہ عربی میں تعریف ہے سجدے کی، اپنی پیشانی کو زمین پر اللہ کی بارگاہ میں رکھنا، یہ ہے سجدہ۔ تو وہ تو آپ اونچی کسی جگہ بھی، یہ اشارہ ہے، سجدہ ہے، سجدہ نہیں ہے، لہذا اسے سجدہ نہیں ہم مانیں گے۔ گویا کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ بھی صحیح نہیں کر رہا، رکوع بھی صحیح نہیں کر رہا، قیام بھی نہیں کر رہا، تین فرض چھوڑ رہا ہے، تو اگر بلا عذر ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ جی نعمان بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اتنا ناتواں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے لیے قیام کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے یا وہ بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھے؟ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کرسی پہ بیٹھ گئے، جیسے میں نے بیان کی سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قیام فرض نہیں ہے۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا اس پہ قیام فرض نہیں، وہ بیٹھ کر نماز کرسی پہ وہ شروع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ قیام فرض نہیں۔ ہاں اگر قیام کر لے تو بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ایک اور سوال ہے، یہ کال لیتے ہیں، پھر دو تین سوال اور ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں شمیم سے بات کر رہی ہوں۔ کرسی پہ نماز کا یہ ہے کہ فزیو تھراپی کبھی کبھی نرو جو ہے نا وہ ٹرپٹ ہو جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے فزیو تھراپی کہتے ہیں کہ اس کو ہلائے نہ، زیادہ نہ باؤ ہوئیں، تو پھر 3-4 مہینے جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے۔ تو کرسی پہ نماز کا تو مزہ نہیں آتا، میرے خود پرابلم ہے یہ، تو یہ کہنا کہ وہ اور پتہ بھی چلتا ہے کہ تھوڑا سا باؤ زیادہ ہو تو پھر زیادہ کمر کو ہوتا ہے، تو اس انسان کیا کرے؟ ڈاکٹر اور فزیو تھراپی یہ کہتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی میں نے وہ بڑی ایکسپلین کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ اگر میڈیکلی یا کسی طریقے سے آپ کو نقصان ہے اور آپ کا تجربہ ہے کہ مجھے نقصان ہوگا یا اتنی درد ہوگی کہ میں وہ برداشت نہیں کر پائیں،
کر پاؤں گی تو ایسی صورت میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں نیچے زمین کے. ہاں اگر آپ جھک نہیں سکتی, بالکل بھی جھک نہیں سکتی, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی, تو پھر سٹول وغیرہ لے لیں, اس پر آپ نماز پڑھیں اور اشارے سے سجدہ اور رکوع کریں. ہاں اگر زیادہ جھکنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ تھوڑا جھک لیں, پھر کرسی استعمال نہ کریں. آپ کو شریعت نے اتنی لینینسی, جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی لینینسی بھی ہے, اس سے زیادہ نہیں آپ استعمال کریں گی. مثلا آپ تھوڑا جھکتی ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن زیادہ جھکتی ہیں تو مسئلہ ہے, تو پھر زیادہ نہ جھکیں, تھوڑا جھکیں, لیکن کرسی استعمال نہ کریں. جتنی شریعت نے آپ کو لینینسی دی ہے اتنی ہی استعمال کریں, اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. جی, فرحت علی صاحب ہیں یہ ساؤتھ ہیمپٹن سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نابالغ بچے پر قربانی واجب ہے حالانکہ اس کے اکاؤنٹ میں 1000 پاؤنڈ سے زائد موجود ہیں؟ یہ نابالغ پر جو قربانی کا مسئلہ ہے, اگر وہ اس کا ولی اس کی طرف سے قربانی دیتا ہے, اس کا ولی, تو پھر تو قربانی اس کی ہو جاتی, لیکن اس پر واجب نہیں. نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن اس کا اگر ولی سرپرست جو ہے وہ اپنے پیسے سے اس کی طرف سے ادا کرتا ہے تو ہو جائے گی, قربانی ہو جائے گی. جی, یہ راحت علی صاحب برمنگم سے, انہوں نے بھی قربانی کا مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا ایسا مقروض جو یو کے اندر رہتا ہے لیکن اس کی ماہانہ تنخواہ اس کو مل رہی ہے, لیکن اس پر تقریباً 40-50 ہزار پاؤنڈ قرضہ ہے, تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ہاں جی, اگر وہ قرضہ میعادی ہے, میعادی معنی یہ مورگج کا جو قرضہ ہوتا ہے, جی, تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی ماہانہ قسط نکال کر اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس سیونگ بچتی ہے, اور عید والے دن 230 پاؤنڈ اس کے پاس موجود ہے, 230 پاؤنڈ عید والے دن یعنی عید کی صبح اس کے پاس موجود ہے, تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. یعنی منہا وہ کیا کرے گا کہ اپنی مورگج کی قسط نکالے گا, اور مورگج کی قسط نکال کر اخراجات نکال کر جو 230 پاؤنڈ اس کے پاس بچتے ہیں, عید والے دن اتنے موجود بھی اس کے پاس ہوں, تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. اگر نہیں ہو, یعنی اپنا قرضہ نکال کے یا وہ ماہانہ قسط نکال کے اس کے پاس کچھ بھی روپیہ نہیں بچتا, عید والے دن وہ خالی ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. یا 230 پاؤنڈ سے کم اس کے پاس بچتے ہیں, 100 پاؤنڈ بچتا ہے, پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی اس پر, وہ شریف فقیر کے زمرے میں آتا ہے. جی, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک نبوت کے بارے میں ایک آخری سوال, کچھ اور بھی سوالات ہیں لیکن ان کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. کیا کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جی, ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کتب ماتوریدیہ اور کتب عشائرہ میں موجود ہے کہ کوئی شخص مخلوق خدا میں کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. نبی وہ یعنی کہ ہستی ہے وہ جو سب سے افضل ہے. نبیوں میں ایک دوسرے پہ افضلیت ہے انبیاء کی, جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ نبی کریم سب سے زیادہ, ہمارے آقا کریم سب سے زیادہ افضل ہیں اس کے بعد, لیکن کوئی غیر نبی نبی پر افضل, کوئی ولی کوئی امام وہ نبی پر فضیلت نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی بتاتا ہے کہ میرا امام جو ہے نبی سے افضل ہے, کسی نبی سے, عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے, یا میرا ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہے, تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا, کیونکہ نبی وہ ہستی ہے جو سب سے مخلوق خدا سے سب سے افضل ترین ہستی ہے, بلکہ جو ملائکہ جو فرشتوں کے رسل ہیں ان سے بھی افضل ہے ہمارے انبیاء. لہذا یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کوسچن آنسر وتھ تکبیر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ جس طرح آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ہر منڈے, تھرسڈے اور سیٹرڈے کو شام 7 بجے تکبیر ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تھرسڈے شام 7 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.